बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। आज पाकिस्तान की सियासी और आइनी तारीख़ का एक बहुत ही अहम दिन है। आज से ठीक 50 साल पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 1973 के आइन को मंजूर किया था, 10 अप्रैल 1973, और आज उस आइन की मंजूरी को 50 साल पूरे हो गए हैं और हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं। और इस सिलसिले में अरकान पार्लियामेंट का आज एक खुसूसी इजलास हुआ जिसे कन्वेंशन का नाम दिया गया, और इस कन्वेंशन में सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने भी शिरकत की। अब एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज की पार्लियामेंट के इस कन्वेंशन में जो शिरकत है, इसकी अहमियत ये है कि ये एक ऐसे वक्त में उन्होंने शिरकत की है जब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक मुहाज़रा की कैफियत है। और आज ही पार्लियामेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं उसको महदूद करने का जो बिल है उसको दोबारा मंजूर किया है, जो कि पहले सदर को भिजवाया गया था। उन्होंने दस्तखत करने की बजाय उसे वापस पार्लियामेंट को भिजवाया, आज उसको दोबारा मंजूर किया गया। तो इस सूरत हाल काजी फायज़ ईसा ने जो आइन की 50वीं सालगिरह पे खुसूसी कन्वेंशन था या इजलास था उसमें शिरकत किया। क्या उनको ये शिरकत करनी चाहिए थी? और आज इस इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत भी दी है। ये मुज़ाकरात की दावत कितनी सीरियस है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वज़ीर बराए तवानाई, जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। उन्होंने आज इस बिल में तरमीम के लिए कोशिश की लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। और सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान हैं। अच्छा, मैं आपको पहले बताता हूं जी कि आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज काजी फायज़ ईसा साहब जो इजलास था अरकान पार्लियामेंट का, उसमें जब आए तो उन्होंने वहाँ पे क्या बात की। मैं अपने और अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम इस किताब के साथ खड़े हैं। अल्लाह के साए के बाद इस किताब का साया हमारे सर पे है। आप तबसरे कर सकते हैं, तनकीद भी हम पे कर सकते हैं। आपसे मैंने आने से पहले पूछा था कि यहाँ कोई ऐसी सियासी बातें तो नहीं होंगी, तो आपने मुझे कहा नहीं, आइन की बातें होंगी सिर्फ मगर बहुत सारी सियासी बातें हो गई। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनसे एग्री करता हूँ, ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ। शायद कल इन्हीं लोगों का केस आएंगे और शायद उनके खिलाफ फैसले होंगे और शायद वो मेरे खिलाफ ये बातें करें। अब काजी फायज़ ईसा साहब की इस तकरीर के बाद से सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, और ये ट्रेंड तहरीक इंसाफ के हामी जो हैं उनकी तरफ से चलाया जा रहा है, और तनकीद की जा रही है काजी फायज़ ईसा साहब पे कि वो आज इस इजलास में क्यों गए, उन्होंने वहाँ पे तकरीर क्यों की। और ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को किसी सियासी इज्तिमा में शिरकत करनी चाहिए। तो इस सवाल के साथ एक और भी सवाल पैदा होता है कि क्या माजी में जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो हुकूमत वक्त के चीफ़ एग्जेक्टिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट में बुलाते रहे, तो क्या वो भी मुनासिब था? अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसकी बात हो रही है, ज़रा एक क्लिप देखिए। बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मैं पहला प्राइम मिनिस्टर हूं जिसको आपने आज यहां दावत दी। मैं इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं, जो बेसिस एक सिविलाइज सोसाइटी की, वो जो बेसिस है वो आपके दौर में ये पैनामा के अंदर जो एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट हुई, इसने पाकिस्तान को, जो आप नया पाकिस्तान की बात करते हैं, ये नया पाकिस्तान की बुनियाद आपने रख दी है। तो ये 2018 में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को सुप्रीम कोर्ट में जाके उनको खराज तहसीन पेश किया। उसके बाद जब जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ हुकूमत वक्त ने एक रेफरेंस फ़ाइल कर दिया, तो दोबारा इमरान खान साहब ने जस्टिस साकिब निसार साहब को खराज तहसीन पेश किया। किन अल्फाज में ज़रा सुनिए। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको आज ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं कि जुडिशरी का काम वो नहीं था जो आपने किया। जुडिशरी का ये काम नहीं है कि वो फिक्र करे कि मुल्क में डैम नहीं है, तो गवर्नमेंट्स का काम है।
اور میں یہ بھی سب کو بتا دوں کہ ثاقب نثار صاحب میرے ساتھ 1 سال اسکول میں تھے، میرے سے جونیئر تھے تب لاہور کیتھیڈرل اسکول میں۔ تو یہ بھی عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ ان کے اسکول میں جونیئر ہیں، اور ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ آپ نے ڈیم فنڈ قائم کیا، تو عمران خان صاحب نے اس کو بھرپور سپورٹ کیا۔ تو اب میں آج کی جو گفتگو ہے وہ اس طرح شروع کر رہا ہوں کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کا آج آئین کی 50ویں سالگرہ پر ایک خصوصی اجلاس میں جانا غلط ہے، تو کیا ماضی کے پرائم منسٹر کا ماضی کے چیف جسٹس کو خراج تحسین پیش کرنا جائز ہے؟ کیا دونوں صحیح ہیں یا دونوں ہی غلط ہیں؟ خرم دستگیر صاحب، کیا فائز عیسیٰ صاحب نے آج آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے تقریر کر کے ایک پولرائزڈ سچویشن میں یہ میسج نہیں دیا کہ وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میسج تو آپ کچھ بھی ان کی موجودگی سے اخذ کر سکتے ہیں، پر سب سے اہم بات ہے کہ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا جو آئین کی ابتدائیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کا جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ یہ وہ ایوان ہے جہاں سے آئین اٹھا تھا، کوئی اور ایسا ایوان پاکستان میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ صدر ہاؤس سے یا آرمی ہاؤس سے آئین اٹھتے تھے۔ پاکستان کا پہلا جمہوری آئین جس کے اوپر تمام صوبوں کا ایگریمنٹ تھا، کنسنسس تھا، متفقہ آئین تھا، وہ اس ایوان سے اٹھا تھا۔ اب اس ایوان کی جو توقیر ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے آج قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ٹرینڈ چلائے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ایوان پر لعنت بھیجتے رہے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں کہتے، 1000 دفعہ لعنت بھیجیں گے۔ اور یہاں آپ کی عقب میں کھڑے ہو کر دوسرے سیاسی جو منتخب قائدین ہیں ان کا ٹھٹھا اڑایا جاتا تھا۔ یہاں اٹھ کے کہا جاتا تھا کہ تم سول نافرمانی کرو، تم بل جلا دو، تم بینکوں کی بجائے ہنڈی کے ذریعے بھیجو۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو آج قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ قاضی صاحب نے آ کے، آپ ان کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ انہیں ایگری کر سکتے ہیں، یہ بات بھی آپ کے ناظرین کے لیے اگر 1 منٹ میں لے لوں، سپریم کورٹ کے تمام ججز کو یہ دعوت دی گئی تھی کہ وہ آئین کے لیے منعقدہ یہ ایک، آپ اجلاس کا لفظ چونکہ وہ ہمارے اجلاس کے کنفیوز ہو جاتا ہے، کنونشن، یہ ایک کنونشن تھا جس میں پورے ملک سے پروفیسرز، وائس چانسلرز، سوشل ایکٹیوسٹس، میڈیا کے لوگ، ایک بڑا وسیع کینوس تھا جہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ آف کورس پارلیمان کے بھی لوگ تھے جو وہاں موجود ہونے تھے، لیکن وہ ایک کنونشن تھا جس میں انہوں نے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہال کے اندر تھا، لیکن بہرحال وہ ایک سب کے لیے تھا۔ آپ مثلا پہلی دفعہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ممبر ہونے، ظاہر ہے اس فلور پہ اور کوئی نہیں آ سکتا سوائے ممبران کے، لیکن آج پورے عوام کے جو بہت سارے لوگ تھے وہ وہاں آ کے ہماری نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس میں اگر ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے ججز میں سے ایک جج نے آ کر آئین کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کیا ہے اور اپنی لائلٹی کا اظہار کیا ہے، تو ہمیں تو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ جی سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، آپ بھی وہاں پہ اس کنونشن میں موجود تھے، آپ کے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وہاں جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں حامد صاحب، یہ جو آپ نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے 2 کلپس سنائے ہمیں، یہ گورنمنٹ کے پروگرام میں گئے تھے۔ آج جو جسٹس فائز عیسیٰ آئے تھے وہ گورنمنٹ کا پروگرام نہیں تھا، وہ پارلیمنٹ میں آئے تھے، اور یہ خاص موقع ہے، گولڈن جوبلی تقریبات دستور کی ہو رہی ہے، اور اس میں جس طرح بتایا گیا سب لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی ایک گولڈن جوبلی تقریبات تھی جس میں وہ آئے تھے، اور ان کو صرف دعوت نہیں تھی، یعنی پہلے تو چلو آپ نے چیف جسٹس کو بلایا، انہوں نے پوری سپریم کورٹ کو بلایا تھا، اور ظاہر ایک اہم موقع تھا، لیکن باقی سپریم کورٹ نہیں آئی اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اس میں سے آئے۔ اب یہ جو آپ نے بات کی کہ ایک پولرائز سچویشن ہے اور ایک بلیم گیم ہو رہا ہے، ہر چیز سے پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو جس طرح جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ایک اپرائٹ جج ہیں، ایک آنیسٹ جج ہیں، ان کی ایک تاریخ ہے اور بڑی توقعات ہے ان سے، تو پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں اس میں کوئی کبات نہیں ہے، اس لیے کہ ماضی میں آرمی چیف بھی آئے ہیں کمیٹی آف دا ہول میں سینٹ کے اندر، اور چیف جسٹس بھی آئے ہیں، جسٹس انور ظہیر جمالی آئے، ہاں چیف جسٹس بھی آئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں ان کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اور پارلیمنٹ بلا سکتا ہے سب کو، پارلیمنٹ سن سکتا ہے سب کو، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے
اس میں اگر مجھ سے کوئی مشورہ لیتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر باقی سپریم کورٹ نہیں آ رہی تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. جی سلمان اکرم رائے صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں پہ گئے، باقی سپریم کورٹ کے جج اس کنونشن میں نہیں گئے، تو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہاں جا کے صحیح کیا یا غلط کیا؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف کے حامی جو ہیں وہ ان کے بارے میں باقاعدہ گالی گلوچ کر رہے ہیں، اور ایک خاتون رہنما جو ہیں پی ٹی آئی کی، انہوں نے تو ان کو غدار وطن قرار دے دیا. یہ تو بات افسوسناک ہے، اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، لیکن سوشل میڈیا پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، ہر طرف سے لوگ بولتے ہیں، جو کسی کے منہ میں آتا ہے وہ بولتا ہے، ذہن کا استعمال تو شاید کم ہی ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ. لیکن دیکھیں یہ صرف سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے، جب سے یہ ہوا ہے کنونشن منعقد اور اس میں جج صاحب گئے ہیں، ہمارے بہت موقر دوست سینئر قانون دان، ان سے بات ہو رہی ہے، ان کے فون آ رہے ہیں، تو جو آراء سامنے آ رہی ہیں ان میں رجحان یہی ہے کہ بہتر ہوتا کہ باقی جج صاحبان کی طرح اگر وہ نہ جاتے. دیکھیں ان معاملات میں جو ایک منظر نظروں کے سامنے آتا ہے، مختلف سیاستدانوں کے بیچ بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے تقریر کرنا اور اس ایوان میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، وہ ایک منظر جو ہے اس کا ایک تاثر پیدا ہوتا ہے، اور تاثر جو ہے وہ حقیقت سے کئی دفعہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ ایک مشہور واقعہ ہے، پہلے چیف جسٹس پاکستان کے سر رشید صاحب کو لیاقت علی خان نے ایک عشائیے پہ مدعو کیا جو سرکاری عشائیہ تھا، اور انہوں نے معذرت کر لی. انہوں نے کہا آپ کے مقدمات ہمارے پاس آتے ہیں، اچھا نہیں لگے گا لیٹیگنٹس کو، جو سائلین ہیں، اگر وہ یہ دیکھیں کہ میں آپ کے ساتھ میز پہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوں تو کل کو دلوں میں وسوسے پیدا ہوں گے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ مجھے آپ کے عشائیے میں آنا چاہیے. تو یہ معاملات جو ہیں اس پہ کوئی قاعدہ قانون شاید ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو تاثر کی ایک کا جو اثر ہوتا ہے لوگوں پر، وہ میں سمجھتا ہوں اہم ہے. اچھا اب سلمان صاحب ایک سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے کچھ انٹرویوز میں یہ اعتراف کیا کہ ان کو جو ریلیف ملی تو وہ جنرل راحیل شریف نے سپریم کورٹ کے ذریعے ان کو ریلیف دلوائی، اور پچھلے دنوں قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی کچھ انٹرویوز میں یہ کہا کہ وہ ثاقب نثار صاحب کے ذریعے عمران خان کو ریلیف دلواتے رہے. تو اگر ماضی میں سپریم کورٹ کے ججز رات کی تاریکی میں چوری چھپے آرمی چیف کو ملتے رہے، تو کیا قاضی فائز عیسیٰ نے اچھا نہیں کیا کہ دن کی روشنی میں سب کے سامنے پارلیمنٹ کے اجلاس میں آئے، شرکت کی، تقریر کی اور واپس چلے گئے؟ دیکھیے دونوں باتوں کا بالکل کوئی موازنہ نہیں ہے. اگر کوئی رات کی تاریکی میں ملتا رہا ہے تو وہ ایک بدبخت عمل تھا، اس کا اس سے تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے مجھے بڑا کامل یقین ہے کہ وہ ایک ایماندار اپرائٹ جج ہیں. اس حوالے سے جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان کو تو کوئی گمان نہیں ہے. میں بات صرف کر رہا ہوں ایک بیانیہ جو قائم ہوتا ہے، جو ایک منظر نامے سے ذہنوں میں جو سوال اٹھتے ہیں، شکوک بھی اٹھ سکتے ہیں، یہ بات اس حد تک ہے. اسی لیے میں نے جسٹس رشید اور لیاقت علی خان کا ذکر کیا. لیکن وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ رات کی تاریکی میں کوئی ملتا تھا، دیکھیں اسلم بیگ صاحب نے بھی کہا تھا کہ حاجی سیف اللہ کیس میں سپریم کورٹ اسمبلی کو بحال کرنے والا تھا، میرے کہنے پر انہوں نے اسمبلی بحال نہیں کی، پھر ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس دیا گیا اور پھر کچھ نہیں ہوا، وہ نوٹس کہیں تحلیل ہو گیا. تو یہ کچھ تو ہوتا رہا ہے، ہمارا ماضی ہرگز تابناک نہیں ہے. لیکن ہمیں ان چیزوں کو اس واقعے سے نہیں ملانا چاہیے. لیکن اس واقعے کی اپنی ایک اہمیت ہے آج کے ماحول میں، جہاں ایک سخت سیاسی چپکلش جاری ہے، عدالت کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک سخت مکالمہ جاری ہے. تو ان حالات میں شاید بہت احتیاط ضروری ہے. اچھا خرم صاحب، آج آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم کو اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کا مشورہ دیا، لیکن مذاکرات کیسے ہونے چاہیے یہ بھی انہوں نے بتایا. ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. Yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. One day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. And why are we talking about dialogue? Why? Because it doesn't suit a government to go into a clash. We don't want clashes at the time when people can't feed their babies. خرم صاحب
دو طرح کی باتیں کی ہیں اس میں آصف زرداری صاحب نے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مذاکرات ہونے چاہیے اپوزیشن کے ساتھ, لیکن اپوزیشن آ کے مذاکرات کرے, لیکن ساتھ ہی اینڈ میں وہ کہہ دیا کہ اس وقت جب کہ عوام جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے قابل نہیں ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ حکومت جو ہے وہ محاذرائی کرے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ. یہ کنفیوژن ہے یا آصف زرداری صاحب کی پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی پالیسی کے ساتھ متفق نہیں ہے؟ نہیں, کوئی ایسی تو کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی. ہمارا تو واحد مطالبہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف فساد, فتنہ اور انتشار چھوڑ کر مہذب طریقے سے آ کر پارلیمان میں بات کرنا چاہتے ہیں. آج بھی وہ جوائنٹ سیشن میں موجود تھے اور مستقل ہلڑ بازی کرتے رہے. آج سینٹ میں بھی میں وہاں 2 گھنٹے موجود رہا, ہلڑ بازی کرتے رہے اور واک آؤٹ کر کے چلے گئے, واپس آئے پھر شور مچاتے رہے. یہ سارا کچھ تو آپ بھی کرتے تھے نا جب آپ اپوزیشن میں تھے. تو نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے ایک مہذب پیرائی میں گفتگو کرنی ہے. اگر آپ سنجیدہ ہیں تو سنجیدہ گفتگو کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے میں نہیں ناظرین کو یاد کرائے بغیر رہ نہیں سکتا کہ ایک چیف جسٹس نے سپریم کورٹ میں بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ 4-5 MP تو میں ویسے ہی ریزائن کرا دوں گا. وہ کون سے چیف جسٹس تھی؟ وہ ثاقب نثار صاحب تھے. اچھا, انہوں نے کہا تھا. ہاں, تو اگر اس قسم کی جو ہے وہ اوور ریچ ہوئی ہے عدلیہ کی طرف سے, اگر ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک جج صاحب اس پارلیمان میں آئے ہیں جس میں شاید ان کی جو اسلاف کی وجہ سے زیادہ کلیم ہے ان کا پاکستان کے اوپر بلوچستان اور KP کے حوالے سے, تو انہوں نے ایک بات کی ہے, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. انہی چیف جسٹس صاحب جو پچھلے تھے انہوں نے تو ابھی ڈیم فنڈ کے جواب دینے ہیں. یہ ڈیم فنڈ کی تقریب تھی غالباً جس میں عمران خان صاحب اور وہ اکٹھے تھے کہ انہوں نے کس طرح, یہ سپریم کورٹ میں بلایا گیا. جی وہ ڈیم فنڈ کے لیے ڈیم فنڈ تھا, اور ڈیم فنڈ میں میں نے بھی بہت کنٹریبیوشن کی تھی. تو وہ اگر چیف جسٹس صاحب کدھر گئے. ہاں, وہی تو بات ہے کہ ہمیں اگر شفافیت سے آگے چلنا ہے اور ہم آئین کے اوپر چاہتے ہیں کہ ہم عمل کریں, صرف یہ نہیں کہ آئین کی ایک شق کو پکڑ کے جو ہے اس کے ساتھ ہمیں آئین کو پورا پڑھنا ہے اور آئین کو آگے لے کر چلنا ہے. مذاکرات کا معاملہ ہمیشہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تحریک انصاف سینٹ میں موجود ہے, اگر سنجیدہ ہے تو آئیں بات کریں ہم سے. مشتاق صاحب, آپ نے یہ جو آج بل منظور کیا ہے پارلیمنٹ نے, آپ نے اس میں ایک ترمیم پیش کیا, آپ کی ترمیم کو مسترد کر دیا گیا, اکثریت آپ کے خلاف تھی. کیوں آپ کی ترمیم مسترد کر دی گئی؟ ایسی کیا بات تھی آپ کی ترمیم؟ دیکھیں میر صاحب, میں نے ان سے اس وقت بھی کہا تھا سینٹ میں جب یہ آیا تھا, اس کے بعد یہ صدر صاحب کے پاس کیا کہ ہیسٹ میں نہ کریں, آپ اسے کمیٹی میں بھیجیں, اور کمیٹی میں بھیجنے سے کلیکٹیو وزڈم بروکار آتا ہے اور وہاں سے اس کو آپ لے آئیں تو یہ اچھی طریقے سے ویٹ ہو جائے گا, ریفائن ہو جائے گا. آپ اندازہ کر لیں صدر سے جب آ گیا, ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ صدر سے آنے کے بعد آپ اس میں ترمیم نہیں کر سکتے, لیکن آج اس حکومت نے خود اپنی ہی بل میں قانون بننے سے پہلے 2 ترامیم کر لی. اپنے ہی بل میں قانون بننے سے پہلے 2 ترامیم کر لی. اس کا مطلب ہے جو بات میں کہہ رہا تھا کہ آپ اسے ہیسٹ میں کر رہے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہوگا, وہ تو ثابت ہو گیا کہ ابھی وہ قانون نہیں بنائے کہ آپ اس میں ترمیم لائے. میں اس میں یہ جو ترمیم لایا تھا وہ یہ تھا کہ اس کی ایک کلاس ہے کلاس 5 سب کلاس 2, اس میں کہا گیا ہے کہ جو ایگریوڈ پرسن ہے 100 موٹو کے, اس کو بھی اپیل کا حق ہوگا. جی, اور ماضی میں تو اس میں 2 چیزیں, ایک یہ پرسن سپیسیفک ہو گیا, یعنی آپ کچھ خاص لوگوں کو رعایت دینا چاہتے ہیں, جس طرح ماضی میں آپ نے جنرل باجوہ کے لیے لیجسلیشن کی, اسی طرح اب آپ کچھ خاص لوگوں کو ریلیف دینا چاہیں. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹس ہے, مؤثر بماضی قانون سازی, یہ ٹھیک قانون سازی نہیں ہوتی. تو یہ 2 چیزیں اس میں خرابی. آپ کے خیال میں جو پرسن سپیسیفک جو قانون سازی ہو رہی ہے, اس سے نواز شریف اور جہانگیر ترین کو فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ ہوگا, اس لیے آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں, میں اس ریفارم کے ساتھ کہ پارلیمنٹ کی انکروچمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ میں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے بھی کوئی پیکیج لائیں, لیکن اس کو آپ پرسن اسپیسیفک نہیں ہونے چاہیے اور ریٹروسپیکٹیو ایفرٹ کچھ خاص لوگوں کو فائدہ. اچھا, میں آپ کے پاس آتا ہوں. خرم صاحب, سلمان اکرم رائے صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو بل آج پارلیمنٹ سے منظور کیا گیا ہے, اس سے جو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان محاذرائی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا یا یہ محاذرائی اب ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں, محاذرائی شاید صحیح لفظ نہیں ہے, ایک آئینی معاملہ ہے. اگر کوئی اس کو چیلنج کرے گا سپریم کورٹ کے سامنے تو سپریم کورٹ دیکھے گا کہ کیا آئین اجازت دیتا ہے سادہ قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات میں ترمیم کی,
یا اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے، تو یہ ایک آئینی نوعیت کا معاملہ ہوگا جو سلمان صاحب میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ پارلیمنٹ نے جو 6 اپریل 2023 کو یعنی آج سے کچھ دن پہلے قرارداد منظور کیا ہے، میرے سامنے ہے وہ قرارداد جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ یہ سپریم کورٹ نے ایک 3 رکنی اقلیتی بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ ہم پہ مسلط کر دیا، تو پارلیمنٹ تو کھلم کھلا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ایسی تیسی پھیر رہی ہے۔ جی وہ قرارداد تو ایک سیاسی عمل ہے نا، اب جب قانون بن جائے گا تو وہ سیاست سے ہٹ کر ایک قانونی دستاویز بن جاتی ہے، اس کو پھر آئین کی روشنی میں دیکھنا ہوتا ہے۔ جو قرارداد تھی وہ تو جو ان کا ایک چل رہا ہے معاملہ، ایک بیانیہ جو میری نظر میں غیر آئینی ہے، جو میری نظر میں 3-2 کے اکثریتی فیصلے کو نہ صرف حذف کرنے کی کوشش ہے بلکہ آئین پاکستان کو حذف کرنے کی کوشش ہے۔ یہ کہنا کہ ہم ایک شق کو نہیں مانیں گے، ہم 100 شقوں کو مانیں گے، لیکن ایک شق جو کہتی ہے کہ 18 کروڑ عوام کو بغیر الیکشن کے حکومت نہیں دینی، کیئر ٹیکر 90 دن سے آگے نہیں چل سکتے، اس کو ہم چلائیں گے۔ تو اس وقت آئین پاکستان کی مسلسل تضحیق بھی ہو رہی ہے، اس کے خلاف ایک جنگ جاری ہے، اور لبادہ یہ اوڑا جا رہا ہے کہ ہم پارلیمان اور آئین اور قانون کے طرفدار ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی عجیب و غریب صورتحال ہے جو پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہمارے سامنے نہیں آئی۔ یہ 50 سال اس آئین کے گزرنے کے بعد یہ بدقسمتی رونما ہوئی ہے۔ جی خرم صاحب، آئین کی 50ویں سالگرہ پہ گولڈن جوبلی پہ آئین پاکستان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ میر صاحب لبادہ چاک کیا ہے جسٹس جاجا آفریدی نے، جسٹس اطہر من اللہ نے، لبادہ چاک کیا ہے جو جوائنٹ ججمنٹ ہے جسٹس منصور علی شاہ کی اور جسٹس مندوخیل کی، جس میں انہوں نے لبادہ چاک کر کے کہا ہے کہ کالی کبا میں سیاستدان ہے، انہوں نے کہا ہے کہ امپیریل سپریم کورٹ ہے، انہوں نے کہا ون مین شو ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، پارلیمنٹ کو یہ زبان استعمال کرنے کی جرت نہیں ہے جو اس کورٹ کے اندر بیٹھے وہ 4 لوگ جن کا 4-3 کا فیصلہ ڈسپیوٹڈ ہے، انہوں نے اب لکھ کر اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا۔ لیکن خرم صاحب ان 4 کو جسٹس عمر عطا بندیال نے مختلف بینچوں میں شامل کر لیا، اس میں اطہر من اللہ صاحب جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ چیف جسٹس کے بینچ میں شامل ہو گئے، تو کیا چیف جسٹس نے ایک اچھی کوشش نہیں کی معاملات کو بہتر بنانے کی؟ دیکھیے چیف جسٹس نے بہت اچھی کوشش کی ہوگی، لیکن ان 4 جج صاحبان کے ریٹن فیصلے میں صرف یہ گفتگو نہیں ہے، کامنٹس نہیں ہے، ان کے ریٹن فیصلوں نے یہی ایشو ریز کیا ہے جو پارلیمان نے اٹھایا ہے کہ جناب یہ فیصلہ جس کی بنیاد پر آپ چل رہے ہیں اور نوٹسز چل رہے ہیں، یہ فیصلہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، بیکاز 4 ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ آپ آگے نہیں چل سکتے، یہ سو موٹو لینے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ تو ایشو یہی ہے کہ ہماری ابھی بھی استدعائی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری مرضی کے جج لگا دیں، چیف جسٹس صاحب فل کورٹ بنا کر پہلے یہ 4-3 اور 3-2 کا معاملہ حل کر دیں تو ہم آگے چلیں گے۔ جی سلمان صاحب۔ جی دیکھیں، جو یہ 4 فیصلے آئے ہیں ان میں سے کسی ایک فیصلے نے بھی یہ نہیں کہا کہ 90 دن میں الیکشن جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ ان تمام فیصلوں نے بینچ کی تشکیل، سو موٹو 184(3) کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن یہ معاملہ تو عدالت میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ اتنی سادہ بات تھی۔ اسمبلی کی تحلیل ہوئی، الیکشن کمیشن کو تیاری کرنی چاہیے تھی، 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تھے۔ یہ تنازع پیدا کیوں ہوا؟ عدالتوں میں جانا کیوں پڑا؟ جانا اس لیے پڑا کہ ایک فریق نے فیصلہ کیا اور ان کے پشت پناہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینے، ہم نے آئین پر عمل نہیں کرنا۔ تو بنیادی بات وہ ہے، یہ تمام فیصلے جو ہیں یہ اور معاملات کے حوالے سے ہیں جن کا تعلق سپریم کورٹ کے اندر چلنے والے ایک مکالمے سے ہے جو کئی سالوں سے چل رہا ہے کہ بینچ کی تشکیل کیسے دی جانی چاہیے۔ تو یہ بالکل ایک مختلف مکالمہ ہے جس کو اب سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن 90 دن میں الیکشن کی جو بات ہے اور 18 کروڑ عوام جو ہیں وہ حق اپنے جو خود ارادیت ہے اس سے محروم ہے۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ ریپرزینٹیٹو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی، حق رائے دہی سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آئین پر عمل کر رہے ہیں یا ہم 4 جج صاحبان کی ججمنٹ پر عمل کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ 4 جج صاحبان ہرگز اپنی ججمنٹ کا یہ مطلب نہیں قبول کریں۔ اچھا، آپ نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا کہ یہ 4 جج صاحبان جو ہیں یہ 90 دن کے اندر الیکشن کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہے، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ 1973 کے آئین کے آج 50 سال پورے ہوئے ہیں، اور پہلے بھی ہم ذکر کرتے رہے ہیں اس پہ کہ اس پہ تمام جو مین پولیٹیکل پارٹیز تھیں اس وقت کی قومی اسمبلی میں، انہوں نے اس پہ دستخط کیے تھے۔
البتہ کچھ ارکان ایسے تھے جنہوں نے اس آئین پہ دستخط نہیں کیے تھے. اس میں ایک تھے میاں محمود علی قصوری صاحب اور ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب, عبدالخالق خان صاحب اور نظام الدین حیدر صاحب. کچھ اور بھی لوگوں کے تحفظات تھے لیکن اینڈ میں اکثریت نے اس پہ دستخط کر دیے تھے. اس 1970 کی قومی اسمبلی کے ایک رکن جو آئین سازی کے لیے قائم کی گئی 30 رکنی کمیٹی کے ممبر تھے, قائم علی شاہ صاحب, آج کا جو کنونشن تھا اس میں بھی ہمیں وہ نظر آئے. تو قائم علی شاہ صاحب آئین سازی کے حوالے سے کیا بتاتے ہیں, کیسے یہ آئین جو ہے اس پہ کنسنسس ہوا, ذرا سنیے. بھٹو صاحب کا بہت بڑا یہ شہید بھٹو کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے 29 ممبران کی ایک کمیٹی بنائی کہ یہ 73 کا آئین بنے جو سب کو قابل قبول ہو. اور بھٹو صاحب نے شہید نے پہلے ہی ہمیں کہا تھا کہ جی آئین ایسا ہونا چاہیے کہ جو فیڈرل ہو. 4 اہم اس میں ایشوز اہم تھے جو انہوں نے کہے تھے, اور ان کا کنسیپٹ تھا, اتنا عظیم کنسیپٹ تھا کہ ایک تو فیڈرلزم ہو, پھر پروونشل آٹونومی بھی ہو, لیکن جمہوری ہو, اسلامی ہو, پارلیمانی ہو. یہ 4 باتیں انہوں نے کی کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین بنائے, اور یہ چاروں باتیں سب کو قابل قبول تھی, اپوزیشن کو بھی تھی. تو اس وجہ سے ہر ایک آرٹیکل پر بحث ہوتی رہی. جی, تو یہ قائم علی شاہ صاحب کا کچھ سال پہلے ہم نے انٹرویو کیا تھا, اس میں انہوں نے بتایا تھا. مشتاق صاحب, جس ایوان کے آپ ممبر ہیں, سینٹ آف پاکستان, اس نے آج ایک قرارداد منظور کی ہے, اور وہ قرارداد کہتی ہے کہ پاکستان کے 4 صوبوں میں ایک ہی وقت میں الیکشن ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئین جو ہے یہ ایک متفقہ دستاویز تو ضرور ہے, لیکن اس میں کچھ خامیاں ہیں اور اس میں کچھ امپروومنٹ کی گنجائش ہے, اس لیے آج سینٹ کو قرارداد منظور کرنی پڑی ہے. دیکھیں, وہ قرارداد صرف سینٹ نے منظور نہیں کی, وہ اس کے بعد جوائنٹ سیشن سے بھی منظور کروائی. جی, تو میں یہ کہتا ہوں یہاں صاحب کہ دیکھیں, یہ کانسٹیٹیوشن جو ہوتی ہے یہ ایک آرگینک ڈاکومنٹ ہوتی ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ مسائل مشکلات جو پیش آتے ہیں اسی کے روشنی میں اس میں ترمیم ہوتی ہے, اس میں کمی بیشیاں ہوتی رہتی ہیں. تو ماضی میں بھی اس میں مختلف قسم کے ترامیم آئی ہیں, جو ایسی ویکیومز تھے, لیکونہ تھے, وہ ختم کر دیے گئے تھے. تو اب یہ ایک نئی سچویشن آئی ہے کہ 2 صوبوں کے اندر وہ اسمبلیاں ڈیزولو ہو گئی وقت سے پہلے, اور وفاق اور باقی 2 صوبوں کے اندر نہیں ہے. یہ پہلے کبھی نہیں تھی. اب ظاہر ہے اس تناظر میں پولیٹیکل سپیکٹرم کو سوچنا چاہیے کہ اس کا حل آئین میں آئندہ کے لیے ہم کیسے تجویز کریں. لیکن میں نے آج بھی جو ریزولوشن پیش ہوئی اس کی مخالفت کی. اچھا, دیکھیں, پیپلز پارٹی کا آپ نے مشترکہ اعلامیہ سینٹرل ایگزیکٹیو کا اگر دیکھا ہو, اس میں 2 باتیں. ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ مذاکرات کریں, دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے سینٹرل ایگزیکٹیو میں کہ پورے ملک میں الیکشن ہو, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ الیکشن ڈیلے بھی نہ ہو. اب مجھے نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی, میں نے آج سینٹ کے فلور پر بھی کہا کہ یہ جو ریزولوشن آپ پاس کر رہے ہیں یہاں سے, یہ تو خود پیپلز پارٹی کا جو مشترکہ اعلامیہ ان کی سینٹرل ایگزیکٹیو کا آیا ہے اس سے وہ کنٹراڈکٹ کرتا ہے, اس سے متصادم ہے. تو میں سمجھتا ہوں میرے صاحب کہ اس وقت یہ قراردادوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. صورتحال بہت پیچیدہ ہو گئی ہے, کنفیوز ہو گئی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پولیٹیکل اسپیکٹرم مذاکرات کریں, اور مذاکرات کے ذریعے سے نہ آئین کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق اب کوئی چیز ہوگی, نہ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے ہوگی. مسئلہ حل ہوگا سیاسی جماعتوں کے باہمی مذاکرات سے, اور مذاکرات سے کسی متفقہ نقطے کے اوپر پہنچنے پر. جب تک وہ نہیں ہوگا یہ اسی طرح ڈیڈ لاک. لیکن بریک سے پہلے سلمان اکرم رائے صاحب بتا رہے تھے کہ جن ججز کے ذکر کیا خرم صاحب نے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں جو الیکشن کا معاملہ ہے اس پہ تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. تو کیا یہ متفقہ نقطہ نہیں ہے کہ 90 دن میں تو الیکشن ہونا ہی ہونا ہے؟ دیکھیے جی, متفقہ نقطہ یہ ہے کہ یا تو 90 دن کی جو لمٹ ہے وہ پتھر پر لکھی ہوئی ہے اور کوئی اسے چینج نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ نے کیسے 35 دن دے دیے؟ اب وہی سپریم کورٹ ہے نا, اب وہی آئین ہے. اس جیسا میں پھر بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ آئین کی ساری شکیں پڑھنی, وہی آئین ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر قومی اسمبلی کے نیچے خالی ہوتی ہے تو 60 دن میں بائی الیکشن ہونا ہے. کس نے سٹے دیا ہوا ہے قومی اسمبلی میں ضمنی انتخابات کے اوپر؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو ان کو حق ہے کہ وہ آئین کی جو 60 دن کی لمٹ ہے جس کے اوپر الیکشن کمیشن عمل درآمد کرنا چاہ رہا تھا, انہوں نے کہا نہیں, جب تک ہم اس کے ڈسپیوٹ سیٹل نہیں کر لیتے ہم یہ نہیں ہوگا. تو پھر اس کے بعد آئین کی شک جو ہے وہ اگر مشتاق صاحب کریں تو غلط ہے, میں کروں تو ٹھیک ہے, آپ کریں تو بالکل پھر غلط ہے. سوال یہی ہے
کہ آئین کا جو لارجر پکچر ہے، جس کی وجہ سے آج سینٹ کی جو قرارداد ہے جو بعد میں جوائنٹ سیشن میں، وہ انتہائی اہم ہے کہ اگر پاکستان کے، یہ ایک اور زاویہ ہے جو آج سینٹ میں جا کر حقیقت ہے، مجھے بھی سمجھ آیا اور پہلی دفعہ میں نے اس پر غور کیا کہ پاکستان کی جو زیادہ 55% آبادی کا صوبہ ہے، اگر اس میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن پہلے ہو جاتا ہے اور وہاں بعد میں قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے تو پھر جنرل الیکشن پورا کا پورا پریجوڈس. تو اس کے لیے پھر آپ کو آئین میں ترمیم جی آئین میں ترمیم کرنی لیکن ابھی تو آپ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کا تو ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں ہے. جی دیکھیے یہی تو بات ہے کہ اگر اس پر پھر وہ یہ نہ کہیں کہ جی اگر دیکھیں نا، تو پھر آپ اپوزیشن سے مذاکرات کریں نا کہ الیکشن کے بعد ہم اس پہ ترمیم کریں گے. جی ہم ضرور مذاکرات کریں گے. سوال یہی ہے پھر وہی بات ہے کہ کیا جب آئین میں 90 دن لکھے ہوئے ہیں، میں اور مشتاق صاحب مذاکرات سے ہم کہیں اچھا جی ہم اس کو 800 دن کر دیتے ہیں، یا سپریم کورٹ اٹھ کے کہتا ہے جی ہم 400 دن کر دیتے ہیں. سو دا کوسچن از ریئل. اور یہ جو اصرار ہے کہ نہیں جی 90 دن ہوگا تو ورنہ سب کچھ بیڑا غرق ہو جائے گا، اصل جو ہم سب کی ذمہ داری ہے اور وہ یہ ہے 218(3) میں کہ پاکستان میں صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک انتخابات ہوں. اور یہ بھی آپ کے ناظرین کو جاننا ضروری ہے کہ آج چیف الیکشن کمشنر نے اپنے حقوق کو کیا اعادہ کرنے کے لیے پاکستان کے دونوں منتخب ایوانوں سے مدد طلب کی ہے. جی سلمان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں آئین جو ہے سن 73 کی اب ہم بات کرتے ہیں، 218(3) سن 73 میں بھی تھا کہ الیکشن صاف شفاف ہونے ہیں، الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں. سن 73 میں کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تصور نہیں تھا، اور سن 73 میں یہ سمجھا گیا کہ چونکہ پاکستان ایک وفاق ہے اس لیے اس وفاق کی چاروں اکائیوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اسمبلیاں خود چلائیں، کب اسمبلی کو تحلیل کرنا ہے، کب اس کا الیکشن ہونا ہے. یہ ایک وفاق کا بنیادی ایک عنصر ہے. تو یہ تمام صوبے جو ہیں ان کو اگر آپ نے تابع کرنا ہے قومی اسمبلی کے کسی شیڈیول ٹائم ٹیبل کے تحت، تو پھر وفاق کی ایک بہت بڑی جو ایک بڑا اصول ہے وہ آپ حذف کر رہے ہیں. اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کو ہم مذاق سے اڑا دیں کہ پتھر پہ لکھی ہوئی لکیر نہیں ہے. آئین پتھر ہی پہ لکھی ہوئی لکیر ہے. آئین کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ معاملات کسی اور طریقے سے حل نہیں کر سکتے تو آپ آئین کی اطاعت کرتے ہیں، اور آپ اپنی باہمی گفت و شنید سے آئین سے آگے نہیں جا سکتے. آپ آئین کی دی ہوئی حد بندی کو نہیں توڑ سکتے. یہ کہنا کہ اب چونکہ اجازت ہے کہ وہ نہیں، سپریم میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں نہیں بالکل نہیں. دیکھیں جب نافرمانی کی وجہ سے ناممکن ہو گیا کہ 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں، الیکشن ایکٹ ایک شیڈیول دیتا ہے سیکشن 57-58 میں جو کم از کم 54 دن پر محیط ہے. اب 54 دن پر محیط الیکشن شیڈیول پر اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو یہ عمل 20 فروری کو شروع ہو جانا چاہیے تھا تاکہ 14 اپریل تک الیکشن ہو سکے. جب 20 فروری تک یہ عمل شروع نہیں ہوا، یہ عمل بہت بعد میں شروع ہوا، 1 مارچ کے فیصلے کے بعد شروع ہوا، تو ظاہر ہے کہ اس وقت 54 دن پہ اگر عمل کیا جاتا یا شیڈیول کو فالو کیا جاتا تو 14 اپریل سے بات آگے جانی تھی. اس لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اس 54 دن کے شیڈیول پہ عمل کریں، اور جتنی کم سے کم مدت 90 دن سے آگے تجاوز ہوتی ہے وہ اب آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن یہ نافرمانی کی وجہ سے ہوا، یہ سپریم کورٹ نے کوئی اپنی ثوابدید اور میں پھر بڑے ادب سے عرض کروں گا، یہ کس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کم سے کم مدت کیا ہے؟ who will decide؟ دیکھیں نا یہ تو نہیں نا کہ بات ایک آئین میں لکھی ہوئی 90 دن، آئین میں لکھا ہوا ہے نا، آئین میں لکھا ہوا ہے 90 دن. اب کون یہ فیصلہ کرے گا کم سے کم کتنی ہے؟ یہ دیکھیں یہ ایشو پریولیج کی دی آئین کو انٹرپریٹ کرنا ہے وہ ضرور سپریم کورٹ پاکستان کے پاس ہے. لیکن جہاں ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انہوں نے آج واضح کہا ہے کہ ہمارے حقوق ہم سے چھینے گئے ہیں. الیکشن کمیشن نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ الیکشن کمیشن کو آپ 10 اپریل تک 21 ارب روپیہ فراہم کریں، اور فیڈرل گورنمنٹ ابھی تک 21 ارب روپیہ نہیں دیا، تو وہ کب بتائے؟ الیکشن کمیشن کل رپورٹ کر دے گا. جی چلیں اس پہ سلمان صاحب سے اور مشتاق صاحب سے بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اچھا سلمان صاحب یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے ایک واضح حکم دیا تھا کہ 10 اپریل تک وفاقی حکومت جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پنجاب میں الیکشن کے لیے 21 ارب روپیہ فراہم کرے. تو اس میں جو وزارت خزانہ ہے اس نے فراہم نہیں کیے، اور کیبنٹ جو ہے اس نے ایک منی بل بنا دیا ہے، وہ اب اسٹینڈنگ کمیٹی کو چلا گیا ہے. کل الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو بتائے گا جی کہ
ہمیں پیسے نہیں ملے، اور ظاہری بات ہے سپریم کورٹ جب بلائے گی ان کو یہ کہیں گے جی وہ پروسیجر ہے، تو یہ بل ہے، یہ ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پھر صرف وزیر اعظم یا وزیر خزانہ پہ توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، یا ایسا توہین عدالت کی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر تو عدالت کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعظم نے یا وزیر خزانہ نے یا پوری کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کے حکم کو نہیں ماننا، پیسے نہیں فراہم کرنے، تو پھر جو بھی اس فیصلے میں شامل ہے وہ توہین عدالت کا مرتکب ہوا ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. یہ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ سب کے خلاف نہ کرے، کسی ایک دو کے خلاف کرے، لیکن وہ سپریم کورٹ کی ثوابدید ہے کس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر اس بات کا توہین کا مرتکب ہوا ہے. تو اب یہ بڑی خوفناک اور خطرناک صورتحال ہے، ایک تصادم کی طرف پھر ہم بڑھ رہے ہیں. اور ایک واضح حکم جو ہے، دیکھیں 21 ارب روپیہ نہ ہونا تو ایک مذاق کی بات ہے، یہ تو کوئی بھی آپ کو تھوڑی سی بھی جو معاشیات اور ہمارے جو فائنینسز ہیں ان کو جانتا ہے بتا دے گا. صرف وفاقی حکومت کا سالانہ بجٹ جو ہے 13,500 ارب روپے کا ہے. پنجاب میں غالباً 12-13 ارب روپے درکار ہیں الیکشن کے لیے، یا اگر 21 بھی ہیں تو یہ کوئی رقم نہیں ہے، یہ 0.001% بھی نہیں بنتا. اور اس میں صوبوں کی رقم بھی ڈال دیں اور جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں تو یہ ایک بالکل یہ غیر اہم نمبر ہے. اور یہ اس کے اوپر ہماری جمہوریت کا انحصار ہے. دیکھیں ورنہ تو آپ اکتوبر میں بھی کہہ دیں گے ہمارے پاس 50 ارب روپے نہیں ہیں، الیکشن نہ کراؤ، پھر الیکشن سال نہ کرائیے. اس لیے یہ بات بہت ہی بنیادی نوعیت کی ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ سپریم کورٹ میں اس پر رسپانس دیتا ہوں. خرم صاحب آپ سے پہلے مشتاق صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ 21 ارب روپیہ دینا چاہیے الیکشن؟ دیکھیں 21 ارب روپے تو ان کو اگر دینے تھے تو یہ دے چکے ہوتے، لیکن بجائے اس کے کہ اس وقت یہ پروسیس شروع کرتے 10 اپریل کو یہ دینے تھے. 10 اپریل کو انہوں نے منی بل لے آئے، ٹھیک ہے، سپلیمنٹری بل انٹروڈیوس کیا. اب یہ گیا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ میں، اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی میں، ہفتہ 10 دن اس کے اوپر لگے گا. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ دینے والی نہیں ہے، اس لیے کمیٹی اس کو ریجیکٹ کر لے گا. ریجیکٹ کرنے کے بعد یہ پھر آئے گا پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ پھر اس کو پاس کر لے گا یا اس پہ ریجیکٹ کر لے گا، ووٹ کر لے گا. اس پہ بھی ہفتہ 10 دن لگ جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ دینے والے نہیں ہیں. اور اس دوران 14 مئی آ جائے گا. اس دوران 14 مئی. تو خرم صاحب اس کا مطلب ہے پھر آپ سپریم کورٹ کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ آپ پہ کنٹیمپٹ لگائے. صاحب ہمیں قانون پڑھایا جا رہا ہے، تو لہٰذا جو پارلیمان کا قانون ہے اسے ہم فالو کر رہے ہیں. تو ہم نے کہیں نہیں کہا آج کے بل میں دیکھیے آپ ججز کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا ایک پروسیجر ہے. میری بڑی ادب سے استدعا ہے کہ جو بار بار کہا جاتا تصادم نہیں ہے، یہ اپنے حق کا اعادہ ہے. پارلیمان اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کا ایک پروسیس ہے، ہم سب کو اس پروسیس کو رسپیکٹ کرنا ہے. میں پھر کہوں گا کہ اگر یہ 60 دن یا 90 دن سینکڑوں سینکٹ ہے تو پھر روند کر گزر جائیں. ویسے بھی تو روند کر گزرے ہیں بڑی دفعہ. آرٹیکل 66 کو روند دیا جہاں امیونٹی ہوتی تھی پارلیمنٹیرینز کو، اور بڑے آرٹیکلز کو روندا گیا ہے. تو سوال یہی ہے کہ ہمیں اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے جانا ہے، اس میں اب پاکستان کے 2 منتخب ایوانوں کی اور جوائنٹ سیشن کی عوام کی منشا سامنے آ گئی ہے کہ چاروں صوبوں میں ایک ہی دن الیکشن ہونا چاہیے. اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اکتوبر میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جناب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم نے الیکشن کمیشن کو نہیں دینے؟ اس کی ضمانت یہ ہے کہ انشاءاللہ جو جون میں بجٹ ہم پیش کریں گے اس میں آنے والے انتخابات کے لیے پوری ایلوکیشن موجود ہوگی اور پارلیمان کو سبمٹ ہوگی. تو یہ آپ اسمبلی میں قرارداد پیش نہیں کریں گے کہ اس اسمبلی کی مدت میں 6 مہینے کا اضافہ کیا؟ دیکھ لیں، آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ 90 دن. میرے ہمیشہ گڈ فیتھ اسی پر ہے کہ ہمیں پاکستان کے عوام کو رجوع کرنا ہے. اس کے لیے جو تیاری ہے، جو اس کے معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ ہمارے پاس وقت ہوگا کہ جب 12 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے اس کے بعد 60 دن کے اندر انتخابات. بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ. آج پاکستان کے آئین کی تشکیل کے 50 سال پورے ہو گئے، لیکن افسوسناک صورتحال ہے. آئین کے 50 سال پورے ہو گئے لیکن پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں ایک لڑائی چل رہی ہے. ہم اس آئین کی گولڈن جوبلی پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آپ بھی کیجئے کہ اس گولڈن جوبلی پہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان جو ایک بڑی واضح ایک تصادم کی صورتحال ہے یہ ٹل جائے اور معاملات بہتر ہو جائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.